बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज कल मौसम है गद्दारी का, इसके हवाले से मैं दो चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक वाक़या हुआ था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का। जब बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ तो हर तरफ जो आग थी, जो गिराओ जलाओ था, उस दौरान आसफ अली जरदारी साहब ने कहा पाकिस्तान खपे, और मैं 2008 के वो इलेक्शन जो लड़ रहा था, मैंने सबसे पहले खड़े होकर कहा और एक जलसा आम में कहा, उसको रैली कह लें, मैंने कहा कि आसफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे कहकर पाकिस्तान को एक बड़े हादसे से बचा लिया। और अगले दिन मेरे पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाकर और जो गिराओ जलाओ पंजाब में हुआ था, वो सारा मलबा मेरे पे डालकर मुझे दहशतगर्द डिक्लेयर करके गिरफ्तार कर लिया गया और मैंने वो इलेक्शन जेल से लड़ा। अब ये बताएं कि उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो उसमें आसफ अली जरदारी साहब की ख्वाहिश थी कि मुस्लिम लीग नून के लोगों को भी काबीना में शामिल किया जाए। मैं उसका सबसे बड़ा मुखालिफ था, अपनी जमात के अंदर आवाज उठाने वाला, कि हम उस काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे जिस काबीना का ओथ जो है परवेज मुशर्रफ ले। वजह यह थी मेरे नजदीक कि आइन को तोड़ने वाले से ओथ लेंगे वो लेगा, और बेनज़ीर भुट्टो का कातल, जिसको बेनज़ीर भुट्टो अपनी जिंदगी में नाम ले चुकी थी, मैं इसका मुखालिफ हूं। ये सिलसिला चलता गया और फिर वक्त आया कि उन लोगों के साथ भी आसफ अली जरदारी साहब हुकूमत बनाने के लिए मजबूर हुए, जो दूसरे लोगों का भी नाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी में लिया। और आज जब मरियम नवाज शरीफ को और दीगर सियासी कायदीन को थ्रेट कॉल आई, स्मैश कर देंगे, सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, ये जब आई कॉल तो मैंने कहा कि अगर उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो के बुरसा हुकूमत उन लोगों के साथ मिलकर न बनाते जिनका नाम बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी में लिया था, और अगर ये जो थ्रेट आ रही है आज मौजूदा लीडरशिप को, ये उस वक्त अगर कुछ कर लिया जाता तो आज ये नौबत न आती। और अगर ये नौबत आ गई है तो मैं ये कह रहा हूं, ये रियासत मां होती है, ये रियासत तहफ़्फ़ुज़ करती है अपनी औलाद को, ये लीडरशिप को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा न हुआ तो फिर जहन में रखें, सिर्फ पाकिस्तान खप्पे कहने से बात नहीं बनेगी। हम हर हाल में लेकर आएंगे उन मुल्ज़मान को, अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया, जिनका नाम नवाज शरीफ ले रहे हैं, कटहरे में लाएंगे, उनको सजाएं देंगे, दांतों से सजाएं दिलवाने की अपील करेंगे। तो यार मैंने क्या गलत कह दिया? मैं
اگر پاکستان کھپے کی حمایت کروں، میں اس وقت دہشت کیا جاتا ہے، اس وقت بھی گرفتار کر دیا جاتا ہے. اور آج اگر میں یہ کہوں کہ اس طرح کا پھر سے حادثہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قومی سیاسی جماعتوں کو توڑا جائے تو ریاست کمزور ہوتی ہے، اور اگر قومی لیڈر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تو خدا نہ خواستہ بڑے حادثے کا سبب چیزیں بنتی ہیں. میں ایک بطور پاکستانی ان چیزوں کی اگر نشاندہی کرتا ہوں تو میں ایک پاکستانی ہوں، مجھے اس دھرتی سے پیار ہے. اور اگر میں یہ بات نہ کروں تو پھر میں محب وطن، مگر میں اپنے نزدیک اپنے ضمیر کے مطابق آواز اٹھاتا ہوں کہ یہ غلطیاں ہیں، ان کو درست کیا جائے ورنہ کوئی حادثہ ہوگا. خدا کے لیے پاکستان کو حادثہ سے بچایا جائے. تو میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں میں ڈھنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، اور یہ بار بار کہتا رہوں گا کہ یہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے. ماورائے آئین کوئی عمل پاکستان کے لیے درست نہیں ہوگا. خدا کے لیے اس قوم پر رحم کریں، اس پاکستان پر رحم کریں. مجھے اگر کوئی درس دیتا ہے کہ آپ پاکستان کھپے کہو تو میں نے بتا دیا، میں نے پاکستان کھپے اس وقت کہا جب آگ لگی ہوئی تھی پاکستان میں. اس وقت مجھے دہشت گردی میں کیوں گرفتار کیا؟ اور آج اگر میں نشاندہی کر رہا ہوں تو مجھے آج کہتے ہو غدار ہے. ہم اس کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے جس کابینہ کا اوتھ جو ہے پرویز مشرف لے. وجہ یہ تھی میرے نزدیک کہ آئین کو توڑنے والے سے اوتھ لیں گے، وہ لے گا، اور بے نظیر بھٹو کا قاتل جس کو بے نظیر بھٹو اپنی زندگی میں نام لے چکی تھی، میں اس کا مخالف ہوں. یہ سلسلہ چلتا گیا اور پھر وقت آیا کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی آصف علی زرداری صاحب حکومت بنانے کے لیے مجبور ہوئے، جو دوسرے لوگوں کا بھی نام محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں لیا. اور آج جب مریم نواز شریف کو اور دیگر سیاسی قائدین کو تھریٹ کال آئیں، سمیش کر دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، یہ جب آئیں کال تو میں نے کہا کہ اگر اس وقت بے نظیر بھٹو کے ورثاء حکومت ان لوگوں کے ساتھ مل کر نہ بناتے جن کا نام بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں لیا تھا، اور اگر یہ جو تھریٹ آ رہی ہیں آج موجودہ لیڈرشپ کو، یہ اس وقت اگر کچھ کر لیا جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی. اور اگر یہ نوبت آ گئی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ریاست ماں ہوتی ہے، یہ ریاست تحفظ کرتی ہے اپنی اولاد کو، یہ لیڈرشپ کو تحفظ فراہم کرے، ادارے تحفظ فراہم کریں. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا تو پھر ذہن میں رکھیں صرف پاکستان کھپے کہنے سے بات نہیں بنے گی. ہم ہر حال میں لے کر آئیں گے ان ملزمان کو، اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا جن کا نام نواز شریف لے رہے ہیں، کٹہرے میں لائیں گے، ان کو سزائیں دیں گے.
عدالتوں سے سزائیں دلوانے کی اپیل کریں گے، تو یار میں نے کیا غلط کہہ دیا؟ میں اگر پاکستان کھپے کی حمایت کروں، میں آواز اٹھاؤں، اس وقت مجھے دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے، اس وقت بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اور آج اگر میں یہ کہوں کہ اس طرح کا پھر سے حادثہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قومی سیاسی جماعتوں کو توڑا جائے تو ریاست کمزور ہوتی ہے، اور اگر قومی لیڈر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تو خدا نہ خواستہ بڑے حادثے کا سبب چیزیں بنتی ہیں۔ میں ایک بطور پاکستانی ان چیزوں کی اگر نشاندہی کرتا ہوں تو میں ایک پاکستانی ہوں، مجھے اس دھرتی سے پیار ہے، اور اگر میں یہ بات نہ کروں تو پھر میں محب وطن، مگر میں اپنے نزدیک اپنے ضمیر کے مطابق آواز اٹھاتا ہوں کہ یہ غلطیاں ہیں، ان کو درست کیا جائے، ورنہ کوئی حادثہ ہوگا، خدا کے لیے پاکستان کو حادثہ سے بچایا جائے۔ تو میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں میں ڈھنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، اور یہ بار بار کہتا رہوں گا کہ یہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ماورائے آئین کوئی عمل پاکستان کے لیے درست نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے اس قوم پر رحم کریں، اس پاکستان پر رحم کریں۔ مجھے اگر کوئی درس دیتا ہے کہ آپ پاکستان کھپے کہو، تو میں نے بتا دیا، میں نے پاکستان کھپے اس وقت کہا جب آگ لگی ہوئی تھی پاکستان میں، اس وقت مجھے دہشت گردی میں کیوں گرفتار کیا؟ اور آج اگر میں نشاندہی کر رہا ہوں تو مجھے آج کہتے ہو غدار ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر میری گرفتاری سے، اگر میری سزا سے، اگر مجھے دنیا ہستی سے ہٹا کے اگر یہ پاکستان کا بھلا ہے تو میں اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، مگر اپنے ہوتے ہوئے ساری تباہی آنکھوں کے سامنے دیکھتا جاؤں اور اس ڈر سے نہ بولوں کہ مجھے کبھی دہشت گردی میں نہ پکڑ لیں اور کبھی غداری میں نہ پکڑ لیں، تو یہ میرے ضمیر کے خلاف ہے۔ میں ضمیر کا سودا ان ہتھکڑیوں سے، ان جیلوں کی وجہ سے ڈر کے نہیں کروں گا۔ میں نے اس دھرتی کی سلامتی کی قسم کھائی ہے، میں نے پارلیمنٹ میں اوتھ لیا ہے اس بات کا کہ میں اس سونی دھرتی کی حفاظت کروں گا۔ تو میں جو دیکھتا ہوں کہوں گا، چاہے کسی کے نزدیک کچھ اور ہو جائے۔ مجھے علم ہے کہ اشارے کہاں سے آتے ہیں، مجھے علم ہے کہ میرے پر یہ وار کیوں ہو رہے ہیں، مگر میں بڑے ٹھنڈے دل سے یہ کہہ رہا ہوں، بڑا پاکستانی قوم کو بھی کہوں گا کہ یہ ایک ٹرننگ موڑ ہے قوم کی تاریخ میں۔ آئین قانون کی بالادستی کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو یہ پاکستان محفوظ ہوگا۔ ہم آئین قانون کی بالادستی کے لیے قدم بڑھائیں گے تو یہ محفوظ ہوگا پاکستان دشمن قوتوں سے۔ اور اگر آپ اپنے لوگوں کو ہی روز کٹہرے میں کھڑا کر کے یہ کہو گے یہ بھی غدار، یہ بھی غدار، یہ بھی غدار، نہ کرو، نہ کرو۔ یہ فیکٹری بند کرو اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ اس قوم کو بانٹو جو بھوک ننگ پیاس سے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ آسمان کی طرف کبھی نظریں کرتے ہیں
کبھی پارلیمنٹ کی طرف نظریں کرتے ہیں کہ کوئی ہے ان کی آواز سننے والا. آج ڈسکا کے عوام ووٹ کے ذریعے اسی چیز کا بدلہ لیں گے. آج ڈسکا کے عوام بتائیں گے کہ ڈسکا کے لوگ وہی محسوس کر رہے ہیں جو میں اور آپ سب محسوس کر رہے ہیں. اس لیے میں آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ پاکستان بڑی مشکل میں ہے. پاکستان کی معیشت بڑی مشکل میں ہے. ہم افورڈ نہیں کرتے سول نافرمانی جس کا ذکر عمران خان کیا کرتے تھے. آج پرائم منسٹر لگائے جانے کے بعد کیا عملاً وہ نعرہ وہ سلوگن پورا کرنا چاہتے ہو جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر تم کہتے تھے سول نافرمانی کی تحریک چلا رہا ہوں؟ کسی نے اس کو غدار کہا تھا؟ جب گیس بجلی کا وہ بل جلاتا تھا ہنڈی کے ذریعے پیسہ پاکستان بھیجنے کی بات کرتا تھا، کسی نے غداری کا ٹائٹل اس پر سجایا تھا؟ جب اس نے مقبوضہ کشمیر دے دیا، جب امریکہ اور ایران میں بیٹھ کر جو اعتراف جرم کیے، اس کے بعد بھی کوئی پوچھنے والا ہے اس سے؟ کوئی انویسٹیگیشن ادارہ انویسٹیگیٹ کرے گا کہ یہ کیوں مسلط ہوا ہم پہ؟ اور پاکستان کا 3 سالوں کے اندر اس نے حشر کیا کر دیا ہے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا ہم حق کی آواز بنے ہیں. یہ آواز دبائی نہیں جا سکے گی جب تک سانسیں چل رہی ہیں. بہت شکریہ. میاں صاحب اس وقت جو سچویشن ہے وہ تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلے کافی ہیں. آپ ایک سیاسی فکر ہیں، صورتحال کو بھی آپ دیکھتے ہیں تو وے فارورڈ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں اب بھی یہ کہوں گا کہ پالیسی سازوں کو، طاقتوروں کو دیکھنا چاہیے کسی فریق کو آج کے دن ضد نہیں کرنی چاہیے. اس پاکستان کے حالات کو دیکھیں، سوچیں. ہمیں دشمن کی ضرورت نہیں ہے. جس نہج پر یہ پاکستان پہنچ گیا ہے، خدا کے لیے اس پر رحم کریں، اپنی ضد سے پیچھے ہٹیں، آئین قانون کی بالادستی میں پاکستان کو چلنے دیں. اس لیے کہ اس آئین پر 22 کروڑ عوام متفق ہیں. اس لیے اس آئین کو مقدس جانیں اور اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں تو پاکستان آج بھی اس خطے کا معاشی لحاظ سے مضبوط پاکستان بن سکتا ہے. اور یہی توقع ہے، یہی جدوجہد ہے جس کے لیے ہم نکلے ہیں، اور کبھی دہشت گردی کے اور غداری کے ٹائٹل اپنے سینوں پہ سجا رہے ہیں. شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.